बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब पे ये जबर किसने किया, ये गन पॉइंट पर ये बात किसने मनवाई, बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, इस पे बात करेंगे। और अभी लाहौर हाई कोर्ट में 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के भी जजेस लगाए जा रहे हैं, एडिशनल जजेस जनाब। वहाँ पता ये चला है कि साबका जजेस, साबका चीफ जस्टिस के बेटे इकट्ठे हो गए हैं। इस पे भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। 100 मसाजिद की लिस्ट हमने बना ली है, और जनाब रमज़ान 29 यानी 29 रमज़ानुल मुबारक तक 100 मसाजिद अल्लाह के घर के सामने लगाना है जनाब। और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए। वो प्यासे भी पानी पिएँ, नमाजी भी वज़ू बनाएँ, इसी तरह से रोज़ादार भी पानी पिएँ, सवाब होगा। मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ख़ास तौर पे आ जाएँ। ये यूनान में एक ख़बर है, यूनान में कश्ती डूबी, 40 पाकिस्तानी, अभी मैं देख रहा था, 40 पाकिस्तानी जान से गए। अब उन्होंने तलाश ख़त्म कर दी है। ज़ाहिर है तलाश एक लिमिट तक होती है ना, एक टाइम तक टाइम फ्रेम होता है। उसके बाद वो कहते हैं अब और नहीं हो। लापता भी बहुत सारे हैं, अब अल्लाह माफ़ करे। मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ, और साथ ही ये भी है कि मैं किसी के ज़ख्मों पर नमक भी नहीं छिड़कना चाहता। लेकिन यार कोई ये बताए कि आप गैर कानूनी तौर पे जा रहे हैं। पहले मुतादिद ऐसी मिसालें हैं, और आप गैर कानूनी तौर पे जा रहे हैं जहाँ पे जान का भी ख़तरा है। तो ये कैसी मौत है? मतलब ये क्या है? आप घर वालों को भी दाग़े मफ़ारकत दे गए, पैसे भी आपके चले गए। आपको उधर से पकड़ रहे हैं तो किसी को उधर से पकड़ रहे हैं, तो ये इंसानी स्मगलर ये काबू नहीं आ रहे। मैं वो देख रहा था अभी थोड़ा ही अरसा पहले, कुछ चंद माह पहले या 1 साल पहले होगा, अभी जो कश्ती डूबी थी और वहाँ पर 200 पाकिस्तानी चले गए थे। बहुत बड़ा अलमिया था। वहाँ मैं ख़बर पढ़ रहा था भाई, हमारे आज़ाद कश्मीर के कोई 3 भाई थे, और वो बता रहे थे, उनके वो सोर्सेज बता रहे थे, ख़बरों में आया कि जनाब 25-25 लाख रुपया दे के गए। वो जो होता है ना वहाँ पर जो डीलर वग़ैरह या जो भी होता है, उसको 25-25 लाख रुपए। तो 3 भाइयों के अगर एक ही घर से 75 लाख रुपए गए हैं, तो ये इतने गरीब लोग तो नहीं होते। मतलब कुछ बेच के या कुछ ही किसी भी हवाले से 75 लाख, आज भी पाकिस्तान में इतनी क़यामत नहीं आ गई। 75 लाख का बड़ा अच्छा खासा कारोबार होता है, और फिर वो बढ़ भी सकता है। और आप गैर कानूनी तौर पे जाएं और वहाँ पे अपनी जान भी गंवाएं, ये बहुत ही एक अलमिया है। पता नहीं हम किस किस बात पर रियासत को या हुकूमत को दोष देंगे, हम ख़ुद भी तो ज़िम्मेदार हैं। फैसल ईदी साहब पहुँच गए हैं पाड़ा चनार, और वहाँ से वो हेलीकॉप्टर पे गए हैं, और वहाँ से वो इमदाद लेके गए हैं, कोई इमदादी सामान, को खुराक, को दवाइयाँ। कल एक ख़बर आई सारे अखबारात में कि कोई 29 बच्चे वो दवाइयों की कमी की वजह से कुरम के हॉस्पिटल में, पाड़ा चनार के हस्पताल में वो जान से चले गए हैं। 29 बच्चे मर गए। ठीक, अब हम गज़ा के बच्चों को रोएं या यहाँ पाकिस्तान में, मतलब फैसल ईदी साहब पहुँच गए हेलीकॉप्टर पे, रियासत नहीं पहुँची वहाँ पे। वो जो गुंडापुर रोज़ ही इधर जो है ना हर दूसरे हफ्ते चढ़ाई कर देता है, उनके हेलीकॉप्टर आपको याद है रिक्शे की तरह इस्तेमाल होता रहा, लेकिन वो बच्चों को दवाइयाँ नहीं पहुँचा सकता। वहाँ पर खुराक नहीं पहुँचाई जा सकती। जो वहाँ का हॉस्पिटल है, 1 है 2 हैं, जितने भी अस्पताल हैं, उधर दवाइयाँ नहीं जा सकती। उनके बाकी सारा कुछ हो सकता है यहाँ पे। वो उनके यूट्यूबर्स ने भी उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। हद है वैसे, यकीन कीजिए। आज आइए मैं आपको एक बहुत बड़ा इंकशाफ सुनाने लगा हूँ
یہ انکشاف کسی اور نے نہیں کیا، یہ انکشاف میاں جاوید لطیف صاحب نے کیا ہے۔ یہ انکشاف کیا ہے میاں جاوید لطیف صاحب، جو پی ایم ایل این کے بہت ہی اہم ترین لیڈر ہیں۔ یہ ذرا سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ گن پوائنٹ والی بات اور یہ جو میں نے جبری مشقت والی بات کی، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ بات سنیے تو صحیح ذرا۔ اس طرح کا ارینجمنٹ کے تحت بنی حکومت ہے، اس کے گمبھیر مسائل ہیں۔ آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، مگر آپ کے گلے میں حکومت ڈال دی گئی۔ 8 فروری کے نتائج کے بعد 8 یا 10 دن بعد شہباز شریف صاحب سے جو میری ملاقات پہلی ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کی رائے کے ساتھ، قائد محترم کی رائے کے ساتھ متفق ہوں کہ ہمیں کیونکہ اکثریت نہیں ملنے دی گئی تو ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب نے مجھے خود کہا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آیا کہ ہم وفاق میں حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ پر زور ڈالا گیا اور یہ کہا گیا کہ مالیاتی اداروں سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے کوئی جماعت سیاسی ہوگی تو اس گرداب سے پاکستان کو نکالا جا سکے گا۔ یہ ہے وہ ارینجمنٹ جس کے تحت یہ حکومت بنی تھی۔ یہ ہے وہ ارینجمنٹ جس کے تحت یہ حکومت بنی تھی۔ اب حد ہو گئی ہے بھائی، ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی اسی وجہ سے کہ نواز شریف صاحب تو کہتے رہے کہ آپ حکومت نہ لیں، آپ بہت گندے ہو جائیں گے، آپ بہت مصیبت میں پڑ جائیں گے، آپ حکومت نہ لیں۔ کسی نے نہیں مانی، حکومت لے لی، حکومت گلے پڑتی جا رہی ہے، بھاگ دوڑ کر کر کے آپ، مطلب مہنگائی نیچے آئی۔ اب مجھے آپ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نیچے آئی۔ بھائی مہنگائی بالکل نیچے آئی ہے، یہ نہیں ہے، غلط بیانی نہیں ہو رہی، مہنگائی نیچے آئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ جو مڈل مین ہے نا بیچ میں جو بدماش ہیں، وہ آ کے انہوں نے، اب یہ ایسے ہی ہے، آپ کوئی چیز وہاں سے سستی لے آئیں، وہ سستی چیز سستائی عوام تک جانی چاہیے نا، نہیں، اس کا سارا فائدہ خود رکھ لیں، عوام کو وہ مہنگی بیچیں۔ پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی، ریاست کی، کہ کنٹرول رکھے نا۔ یہاں پہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہیں لے رہی ہیں، یہاں پر پراپر بندے ہیں، پراپر ارینجمنٹ ہے، ان کو دیکھیں نا بھائی۔ بیچ میں مڈل مین کھا رہا ہے، یہ خود وزیر خزانہ بھی مان رہا ہے اور وزیر اعظم صاحب بھی مان رہے ہیں۔ جب مہنگائی 39% سے 3 سم تھنگ پہ آ گئی ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس مہنگائی کا عوام تک، پورا جو سستائی ہوئی ہے اس کا عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہا اس کا فائدہ؟ گھی کیوں نہیں اتنا سستا ہوا؟ چینی کیوں نہیں سستی ہوئی؟ آٹا کیوں نہیں؟ یہ جو چیزیں ہیں جو ضرورت کی کچن آئٹم ہیں، یہ کیوں نہیں؟ بجلی کے بل کیوں نہیں سستے ہوئے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں کنٹرول کرنے کی۔ اچھا آپ بھاگ کے ادھر ادھر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ جناب قیدی نمبر 804 بیٹھا ہے، وہ بکرے شکرے کھا رہا ہے، مزے سے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں اگر میرے مطالبات نہ مانے تو میں تو یہ بند کر دوں گا، میں ترسیلات زر بند کر دوں گا۔ ادھر سے بھاگ جاتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ بھائی اگر ایسا ہی کرنا ہے، اگر اس طریقے کا ہی انتشار کرنا ہے، ادھر سے انتشار، ادھر سے ان کو کہیں کہ جناب سیاسی طریقے سے ڈیل کرنی ہے، آئی ایم ایف سے بھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، وہ بھاگ کے قطر سے بھی جا رہے ہیں، بھاگ کے جناب وہ ادھر بھی جدھر وہ جا رہے ہیں، وہ پھر وہ لیکن اب دوسرا مذاکرات ہو رہے ہیں، میں ترسیلات زر بند کر دوں گا، وہ اپوزیشن میں تھا تو میں پورا پاکستان بند کر دوں گا۔ بس اس کا وہ ایک ہی بندہ ہے جس کو پوری ریاست ڈیل کر رہی ہے۔ میں ٹویٹ کروں، کوئی دوسرا ٹویٹ کرے، جناب نامعلوم افراد آ جائیں اس کو اٹھا کے لے جائیں، لیکن اس کا ٹویٹ جاری ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھائی ریاست کی ماں بہن ایک کر رہے ہو ٹویٹ کر کے، ریاستی اداروں کی ایسی تیسی پھیر رہے ہو، اور تو اور آرمی ایک قید میں بیٹھا ہوا اور قیدی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جناب وہ اس حوالے سے بیٹھ کے ادھر ہی ماں بہن سب کی ایک کر رہا۔ آپ اندازہ تو کریں، اس کے ٹویٹ کوئی نہیں بند کر رہا، نہ اس کے کوئی بکرے بند کر، باقی سارا انٹرنیٹ بند کر رہا ہے۔ یہاں سے کمپنیاں فیل ہو کے انٹرنیٹ کی وجہ سے نالاں ہو کے وہ وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں باہر، کہ بھائی ادھر نیٹ ہی کوئی نہیں ہے،
آپ نیٹ بند کریں گے، یوٹیوب بند کریں گے، ٹویٹر سلو کریں گے، بند کریں گے، سب کچھ وی پی این جناب ہم بند کریں گے، سارا کچھ، اس کی بولتی نہیں بند کرنی کہ جو فساد کی جڑ ہے اس کی نہیں کچھ، اس کو کچھ بھی نہیں بند کرنا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو وہ ویسے ہی چلتا رہے گا، اور ادھر ان کو آپ بھی چلتے رہیں، آپ اسی طریقے سے سر درد بھئی سکون سے بیٹھ کے اگر اکانومی اچھی ہو رہی ہے، اب سٹاک ایکسچینج روز اوپر جا رہی ہے، الحمدللہ ہم کہتے ہیں اچھی بات، سٹاک ایکسچینج کے ساتھ کتنے لوگ وابستہ ہوں گے؟ میں، آپ، کو غریب بندہ دوسرا کو وابستہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا نا؟ میں تو مجھے تو نہیں پتہ سٹاک ایکسچینج کا ڈائریکٹ عوام تک کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اچھی جا رہی ہے، تاجروں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ وہ ادھر وہ میں دیکھ رہا تھا آج کل کامران خان حکومت پہ ہٹ نہیں کر رہے صحافی، کیونکہ اس کے ان کا خود اپنا اربوں کا کاروبار ہے سٹاک ایکسچینج کا، سٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے تو وہ بھی ان کی تنقید بھی ختم، بس اسی طرح سے کچھ صحافی ہیں جو کچھ اپنی بات منوانا چاہ رہے تھے، ان سے حکومت نے نہیں مانی، وہ آج بیٹھ کے روز ہی حکومت پہ تنقید کر کے عمران خان کو روز ہی کہتے ہیں جی کل باہر آیا کہ پرسوں باہر آیا، وہ بہت بڑے بڑے صحافی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب یہ مصیبت یہ ہوتی ہے نا کہ آپ اوپینین میکر، اگر آپ کو ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے اور آپ اوپینین میکر ہوتے ہیں تو آپ کس ڈس آنیسٹی سے کام کرتے ہیں، آپ کتنی بددیانتی سے کام کرتے ہیں۔ میں اس ایشو پہ آتا ہوں، یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے، ڈان نے یہ سٹوری چھاپی ہے، اور یہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں بھی 21 دسمبر کو وہ اسامیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ یہ سن کے نا، آپ، میں کہتا ہوں جیسے وہ کہتے ہیں نا ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے، آپ بالکل ششدر رہ جائیں گے، بھئی یار یہ ادھر یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں، میں آج دیکھ رہا تھا ایک بندہ جو عمر قید بیچارہ بھگتا کے عمر قید کا پورا پیریڈ یعنی لائف امپریزنمنٹ کا پورا پیریڈ پورا کر کے وہ بری ہو گیا، اب لگی ہے اس کی سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 2017 سے آنورڈ جتنے چیف جسٹس آئے ہیں وہ سارے اس کے قصوروار ہیں، آپ سب قصوروار ہیں، یعنی بندہ اب چلو یہ تو شکر ہے عمر قید ہوئی اس بیچارے کو، یہ تو بری ہو گیا نا، ٹھیک ہو گیا، تو تب پٹیشن لگی ہے۔ یہاں ہماری سپریم کورٹ کو ماشاءاللہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کی پٹیشن لگی، سپریم کورٹ نے 2 بندوں کو بری کر دیا کہ یہ بری ہے، بعد میں پتہ چلا بھئی ان کی پٹیشن لگی نہیں تھی بیچاروں کی، وہ تو تخت دار پہ جھول گئے ہیں، کب کے وہ تو کب کے جو ہے نا پھانسی پہ چڑھ گئے ہیں، سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا، اور پتہ چلا کہ اتنی لیٹ ہو، کیونکہ ہم نے لاڈلے کو وہ کرنا ہے بھائی، ہم نے ہائے رافیہ والوں کو انٹرٹین کرنا ہے، ہم نے یہاں کرنا ہے کہ گڈ ٹو سی یو، ٹھیک ہو گیا نا، موسٹ ویلکم، جی آیا نو، ٹھیک، ہم نے اس طرح کے لاڈلوں کو جو ہے نا یہ وہ صورتحال وہ کرنی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں آتا ہوں، لاہور، یہ آپ سنیے گا صحیح ذرا، یہ ڈان کی سٹوری تھی، اس کو میں نے اردو میں کنورٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کہ میں ججوں کی 25 خالی اسامیوں کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ارکان نے سابق ججوں کے 6 رشتہ داروں اور دیگر سمیت 5 خواتین وکلاء کے نام تجویز کیے، لیکن اقلیتی برادری سے کوئی ایک نام بھی نہیں لیا۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، اب ذرا سنیے گا صحیح تھوڑا سا، ہر کسی نے اپنا اپنا ٹکٹ کٹوایا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اس کہتے ہیں اس حمام میں سارے ننگے، ہر کسی نے اپنا ٹکٹ کٹوایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون اعلیٰ جج ہیں، نے ایک خاتون سمیت 21 وکلاء کو ترقی دینے کی سفارش کی، لیکن پنجاب کی ضلعی عدلیہ سے کوئی بھی نہیں، ٹھیک، یعنی یہ جو لوور جوڈیشری ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس سید منصور علی شاہ، جنہوں نے سپریم کورٹ میں ترقی سے قبل لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو ہائی کورٹ میں ترقی دینے کی سفارش کی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، چیف جسٹس نیلم نے ایڈوکیٹ جنرل خالد اسحاق، ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل ایڈیشنل اٹارنی جنرل حسن نواز مخدوم جو کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی فرم میں بھی پارٹنر ہیں،
ملک اویس خالد سابق سینیٹر ڈاکٹر خالد رانجھا کے داماد۔ ذرا سنتے جائیے گا، تھوڑا سا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چودھری سلطان محمود کو نامزد کیا۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کے چیمبر فیلو ہارون دوگل۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سیکرٹری محمد صدیق امان۔ چودھری اقبال احمد خان، آصف سعید رانا، اجمل زاہد، عبد الباسط خان بلوچ۔ امیر اجم ملک، شیریں عمران ملک، وقار حیدر امان، اسد محمود عباسی، شہزاد محمود بٹ، سید احسن رضا کاظمی، خالد ابن عزیز اور دیگر نے شرکت کی۔ جواد ظفر، حارث عظمت، امجد پرویز، طارق شہریار طارق۔ جے سی پی یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اراکین نے لاہور ہائی کورٹ میں 25 اسامیوں کو پر کرنے کے لیے سفارشات پیش کیں۔ ایڈوکیٹ پرویز خاص طور پر قومی احتساب بیورو اور وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے خلاف ہائی پروفائل سیاستدانوں کے مقدمات کی التجا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جسٹس شاہ یعنی جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے کس کو ریکمینڈ کی، کیونکہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں نا۔ جسٹس شاہ نے 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قیصر نذیر بٹ، محمد اکمل خان اور جزیلہ اسلم کو نامزد کیا۔ یہ جزیلہ اسلم جنہوں نے سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے دور میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون رجسٹرار کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ ان کی فہرست میں سابق چیف جسٹس عبدالشکور سلام کے بیٹے منور سلام اور کارنیلیس لین اینڈ مفتی کے پارٹنر بیرسٹر قاسم علی چوہان، مرحوم جسٹس علی نواز چوہان کے بیٹے سید شہاب کتب سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے بیٹے شامل ہیں۔ ان کا نام ہے جسٹس جج اعجاز کتب۔ ٹھیک ہو گیا۔ جسٹس شاہ نے سابق گورنر شاہد حامد کی بیٹی، وہ جو گورنر پنجاب کے، آسمہ حامد، رافع ذیشان جاوید الطاف اور سابق ایڈوکیٹ جنرل نوید رسول مرزا کے بیٹے حیدر رسول مرزا کو نامزد کیا، جو سابق چیف جسٹس عمر تا بندیال کے ماموں ہیں۔ تھوڑا سا رکیے ذرا، ٹھیک ہو گیا نا، رکیے، ابھی بہت سارے عشق کے امتحان اور بھی ہیں، سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جسٹس شاہ کی وہ ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، نامینیشنز۔ انہوں نے اے جی پی خالد اسحاق اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سمیہ خالد محمود کو بھی تجویز کیا، جو سابق اے جی اشتر اوصاف علی کی لا فرم کی سابقہ ساتھی ہیں۔ انہوں نے اے جی پی یعنی اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد اسحاق اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سمیہ خالد محمود کو بھی تجویز کیا، جو سابق اے جی اشتر اوصاف علی کی لا فرم کی سابقہ ساتھی ہیں۔ اب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے کس کو نامزد کیا؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر نے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے صاحبزادے ثاقب جیلانی اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری اور سابق جسٹس نسیم سکندر کے بیٹے بیرسٹر قادر بخش اور ان کی لا فرم مانڈوی والا میں سینئر پارٹنر کے نام تجویز کیے، ظفر ہما اجاز زمان۔ آپ سمجھ آ گیا آپ کو۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن کے طور پر 8 وکلاء کو نامزد کیا، جن میں سابق جسٹس عبدالشکور پراچا کے صاحبزادے حسیب شکور پراچا، جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل کے سربراہ ہیں، ملک جاوید اقبال وینس، مجیب الرحمان کیانی، ثاقب جیلانی شامل ہیں، ایان طارق بھٹا، نوازش پیرزادہ، شیگن اجاز اور صباحت رضوی۔ یہ ذرا شیگن مصنف اور انسانی حقوق کے کارکن سروپ اجاز کے چھوٹے بھائی ہیں، اور محترمہ رضوی نے گزشتہ سال لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پہلی خاتون سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں نون لیگ والے یوتھ نہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے آ کے عمران خان سے ملاقات کی تھی، کچھ یاد آیا؟ ٹھیک ہو گیا نا۔ وزیر قانون صاحب نے، ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کن کو نامزد کیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار ابہر گل خان وزیر قانون تارڑ کی طرف سے کی گئی 4 نامزدگیوں میں شامل ہیں۔ وزیر نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل رانا اسد اللہ خان کو بھی نامزد کیا، جو رانا مشہود احمد خان کے چھوٹے بھائی ہیں۔
پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ مسٹر خان 2008 میں LHCBA کے سیکرٹری منتخب ہوئے، جو معزول عدلیہ کی بحالی کے لیے وکلا کی تحریک زوروں پر تھی۔ ان کے دیگر نامزد امیدوار نوازش علی پیرزادہ اور راجہ جہانزیب اختر ہیں۔ ڈان کے ذرائع کے رابطہ کرنے والے سینئر وکلاء نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ارکان کی جانب سے نامزدگیوں میں اقلیتی برادریوں کی نمائندگی نہ ہونے پر سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو بینچ میں ترقی کے لیے اقلیتی برادریوں کی نمائندگی کرنے والا ایک بھی وکیل نہیں ملا۔ انہوں نے 44 نامزدگیوں میں خواتین وکلاء کی نمایاں طور پر کم تناسب پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ بھائی بات یہ ہے، اقلیتی برادریوں کو کیوں؟ آپ کے کچھ تجربات رہتے ہیں نا۔ بھگوان داس تھا، بہترین جج تھا، کسی کی نہیں مانتا تھا۔ جسٹس کارنیلیس کسی کی نہیں مانتا تھا۔ جسٹس دراب پٹیل کسی کی نہیں مانتا تھا۔ تو اقلیتوں والے جج اگر آئیں گے اعلیٰ عدلیہ میں تو وہ تو کسی کی نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح کا ایکسپیرینس ذرا غلط سا ہوگا تو کون اقلیتوں کو کرے گا؟ یہ تو بکتے کون ہیں؟ یہی میں اب معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہی تو لوگ بکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے شرم سے سر جھکانے کا مقام ہے کہ آج میں کہہ رہا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں رانا بھگوان داس کی دیانتداری کی، میں قسم کھا رہا ہوں جسٹس دراب پٹیل کی دیانتداری کی، میں قسم کھا رہا ہوں جسٹس کارنیلیس کی دیانتداری کی، ٹھیک۔ اور ہیں جسٹس پہلے جسٹس عبدالرشید صاحب بھی ہیں، اور بھی ہیں بہت سارے، لیکن ان کا میں اس وجہ سے کہ یہ جو غیر مسلم جج آئے تو ان کی قسم اب کیوں لگائیں گے؟ ان کا تجربہ غلط ثابت ہوا ہے بہت سارے لوگوں کا۔ لاہور ہائی کورٹ کی 60 منظور شدہ اسامیاں ہیں، ان کے مقابلے میں 25 جج کام کر رہے ہیں۔ اب حالات تو یہ ہیں، اب جج 25 کام کر رہے ہیں، یہاں سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے 33 کی، ابھی تک 17 کام کر رہے ہیں، یا ایڈہاک کو ملا لیں 7 تو کوئی 19 ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ایسے میں پھر پرائرٹیز سیٹ ہونی چاہیے نا۔ بھائی یہ ہماری پرائرٹیز ہیں، ان پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے۔ جو بیچارے دور سے آتے ہیں ان کے مقدمات پہلے دیکھنے چاہیے، نہیں ہم نے گڈ ٹو سی یو والوں کو پہلے دیکھنا ہے۔ اب اپنے ٹکٹ ہر کسی نے کٹوائی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ججوں کی ایک آخری کھیپ 2021 میں تعینات کی گئی تھی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 21 دسمبر کو ہونے والی اپنی میٹنگ میں 10 سے 15 ایڈیشنل ججوں کی منظوری دے سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، کسی نے لوور، یہاں تو کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ میں لوور جوڈیشری سے بہت سارے نام آ گئے ہیں نا۔ جسٹس شاہ رخ ارجمند صاحب بھی، ان کی بھی نامینیشن آ گئی ہے۔ جسٹس ہمایوں دلاور صاحب کی بھی نامینیشن، جسٹس جج ہمایوں دلاور صاحب بھی، جج شاہ رخ ارجمند بھی، جج جو سیشن جج ہیں اعظم خان، ان کی بھی کچھ تو آ گئی ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا۔ اس طرح سے بھائی یہ ایک روش جو ہے نا، اس روش کو بدلنا ہوگا۔ آپ لوور جوڈیشری سے کریں نا، میں بہت ہی احترام کے ساتھ کہوں گا کہ آپ وکلا کی اس طریقے سے وہ نامینیشن یا ڈر سے کہ جناب وہ شور مچا دیں گے یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اپنا چٹھی کاٹیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ امریکہ میں سفیر لگائیں تو کسی کو لگا دیں جناب سیاسی شخصیت کو، کسی بیوروکریٹ کو لگا دیں، کسی جرنیل کو لگا دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا آپ کے پاس فارن آفس میں کوئی نہیں ہوتا ایسا جو امریکہ میں سفیر لگ سکے؟ وہ سیکٹری تک جاتے ہیں لیکن وہ آپ ان پروفیشنل لوگوں کو نہیں لگاتے۔ آپ کو جب ہیڈ لگانا ہوتا ہے نادرہ کا، آپ جرنیل کو لگا دیتے ہیں، پہلے تو ریٹائر کو لگاتے تھے، آج کل تو سرونگ کو بھی لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ادھر کسی کو جو پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں جو نیچے سے آ رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ہیڈ لگ سکے؟ یہ ہمارے لیے المیہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔